बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल और मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 146 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार गए और 4,696 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शायद ये वो एदाद-ओ-शुमार हैं जो आवाम को SOPs पर अमल दरामद करवाने से गुरेज़ा हैं कि एक दिन में अगर 100-150 पूरे मुल्क में अमवात हो जाती हैं तो कौन सी क़यामत आन पड़ी। शायद ये सवाल है जिसकी वजह से SOPs पर अमल दरामद नहीं होता। तो उन्हीं नाजरीन और उन्हीं आवाम के लिए ख़बर यह है कि कोरोना वायरस जब दुनिया में पहला केस रिपोर्ट हुआ तब से लेकर अब तक इस वायरस ने जितने लोगों को मुतासिर किया उनकी तादाद 15 करोड़ 20 लाख से ज़ायद है। अब तक इससे अमवात जो हो चुकी हैं वो 31,94,000 दुनिया भर में इससे अमवात हो चुकी हैं। अगर अब भी एक्टिव केसेस देखे जाएं तो 1,95,00,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से अभी 1,11,000 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तो सोचिए कि एक साल के अंदर 15 करोड़ अफराद का इस वायरस से मुतासिर हो जाना किस हद तक तशवीशनाक है। अगर हम अभी बचे हुए हैं तो सिर्फ थोड़ी बहुत एहतियात और खुदा के सहारे बचे हुए हैं। खुदारा एहतियात कीजिए और इस वक्त की सूरत हाल को समझिए। लाहौर में आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, उसके अलावा मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे और इसके साथ साथ तनूर खुलने की सिर्फ इजाज़त दी गई है। तो पाकिस्तान में ऐसे शहर जहां पर पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा है वहाँ के नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें ज्वाइन किया है आज डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ज़हीर अब्बास शिराजी साहब ने। हमारे खानेवाल फरहान कयूम हमारे साथ मौजूद हैं। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शिराजी साहब, इस वक्त खानेवाल की अगर मजमूई सूरत हाल को देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक हुई और इसको लेकर इंतज़ामिया के इक़दाम क्या हैं? जी थैंक यू जी। ज़िला खानेवाल जो है लास्ट ईयर जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है मैं उस वक्त से मेरी पोस्टिंग यहीं पे है और मैंने और मेरी टीम ने और हमारे साथ और ने मिल के बड़ी अच्छी एफर्ट्स की और इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में काफ़ी कम कामयाब रहे। लेकिन ऐसे जैसे बाकी इस हवाले से शिराजी साहब, मैं आपके साथ वापस आता हूँ। आवाज़ में कुछ मसाइल का सामना है। हमारे साथ फरहान कयूम मौजूद हैं, सूरत हाल का कुछ जायज़ा उनसे ले लेते हैं। फरहान, ये कहिएगा पॉजिटिविटी रेशो जो इस वक्त खानेवाल में है वो उसका तनासुब क्या है और सेहतयाब होने वाले जो अफराद हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनका तनासुब क्या है, अस्पतालों की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल यासिर, जैसा कि आपने कहा कि हम पता नहीं किस मुसीबत और किस बड़ी तबाही के इंतजार में हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तबाही तो हमारे सर पर आग पहुंची है और हर तरफ तबाही नजर आ रही है। खानेवाल में जो एक्टिव पेशेंट हैं वो इस वक्त खानेवाल में 1415 टोटल मरीज हैं और जिनमें एक्टिव पेशेंट की तादाद 242 है, जिसमें अगर हम तहसील वाइज बात करें तो तहसील खानेवाल में 75 पे मरीज हैं, कबीर वाला जो तहसील है वो 30 मरीज हैं, जहानिया की जो तहसील है वहाँ पर 31 एक्टिव मरीज हैं और इसी तरह जो मियाँ चन्नू की तहसील है वहाँ पर 106 एक्टिव मरीज हैं और अब तक के जो अमवात हैं वो यहाँ पर एक छोटे से जिला में 21 अमवात हो चुकी हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात कर लें हॉस्पिटल्स की तो यहाँ हॉस्पिटल्स में जो हैं वो इस वक्त 16 मरीज जो हैं वो एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है, बाकी जिनमें से 236 मरीज जो हैं उनको घरों में क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो अगर हम बात कर लें यहाँ पर SOPs की, अमल दरामद की, समाजी फासले की, यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और हसास इदारे SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए हर वक्त कोशिश तो हैं, लेकिन जैसे ही वो बाज़ारों से पीछे हटते हैं, बाज़ारों से चले जाते हैं, अवाम फिर अपने समाजी फासले को ख़त्म कर देती हैं और यहाँ पर अवाम जो है वो मास्क पहनने को पता नहीं कोई सजा समझते हैं या क्या समझते हैं। SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से खानेवाल में जो मुस्बत रेशो है वो बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन यहाँ पर जो पैनिक सूरत हाल है उसमें इजाफा होता जा रहा है। अभी 3 दिन कबल यहाँ पर वज़ीर आला ने खुद बताया कि खानेवाल की जो 6% है वो 38% तक पहुँच चुकी है, जो कि उस वक्त तक पंजाब की सबसे बुलंद तरीन सतह थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अवाम जो है वो SOPs पर अमल दरामद करती नजर नहीं आ रही। अवाम SOPs पर अमल दरामद करती नजर नहीं आ रही। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं इब्राहिम रिंद, नुमाइंदा कराची। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इब्राहिम, कहिएगा कराची की सूरत हाल क्या है? लाहौर में तो आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन है, तो कराची में ताजिर तबका जो है उसका ताउन हुकूमत के साथ किस हद तक चल रहा है?
جی دیکھیں بالکل کراچی کے مختلف علاقوں میں جو تاجر ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کچھ کراچی کے ایسے علاقے ہیں جیسے کہ بلدیہ ٹاؤن ہے، معمار ہے اور دیگر علاقے ہیں نارتھ ناظم آباد کے کچھ علاقوں میں جو ہے رات گئے تک مارکیٹیں ہوٹلز وغیرہ کھلے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے مارکیٹیں 6 بجے تک بند ہو جاتی ہیں جو کہ کراچی کی سب سے بڑی مارکیٹیں ہیں۔ تو تاجر برادری بھی حکومت سندھ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے عوام کو خود بھی تعاون کرنا پڑے گا، SOPs پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، ماسک پہننا پڑے گا اور سماجی فاصلوں کا خیال کرنا پڑے گا، تب بھی اس کورونا پہ قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ اب جو ہے دن بدن کورونا کی شرح میں اضافہ ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے اور آج بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19 افراد جو ہے وہ کورونا کا شکار ہو کے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 1084 افراد جو ہیں وہ نئے جو ہے کورونا کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، پازیٹیو کیس رپورٹ ہو چکے ہیں جو کہ کراچی کے مختلف سرکاری اور نجی اسپتالوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ روزانہ کی بنیادوں پر یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، روزانہ کی بنیادوں پر تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ابراہیم آپ کی جانب واپس آؤں گا، DC خانیوال ساتھ موجود ہیں شرازی صاحب۔ شرازی صاحب، جیسا کہ فرحان یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، وہ اٹینشن نہیں دکھائی جا رہی جو وقت کی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سختی سے کام لینا چاہیے یا پھر بہتر آگہی کے ذریعے عوام کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ جی ہم نے اس پہ دونوں اینگلز پہ کام کیا ہے، ہم نے اپنے پیس کمیٹی کو بھی انوالو کیا ہے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ادروائز بھی، اور لوگوں کو پرسویٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ماسک کی ڈسٹریبیوشن بھی کروا رہے ہیں، لیکن انفورسمنٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بڑی ویگورسلی جو ہے اس کو کیا ہے، اور ابھی تک ہم نے جب سے یہ پینڈیمک آیا ہے کوئی لگ بھگ ہم نے 90 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا ہے اور 255 FIRs کی ہیں اور کچھ 400 کے لگ بھگ ہم نے جو پریمسز ہیں وہ سیل کیے ہیں، اور یہ عمل جو ہے مسلسل جاری ہے۔ اور اب یہ جو موجودہ انسٹرکشنز ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے یا انفورسمنٹ کے حوالے سے، اس کو ہم بڑا پرسنلی جو ہے میں اور DPO صاحب پرسنلی اور میرے اسسٹنٹ کمشنر SDPOs سارے فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ 40 کے لگ بھگ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں، وہ بھی فیلڈ میں موجود ہیں اس انفورسمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے۔ شرازی صاحب، جس طرح فرحان قیوم یہ کہہ رہے تھے کہ گزشتہ دنوں 38% تک یہاں پہ پازیٹیوٹی ریشو چلی گئی تھی، تو ایک چھوٹا ضلع اور ایک بڑا ضلع دونوں میں حالات کو کنٹرول کرنے میں میکانزم میں فرق ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوتاہی کس کی جانب سے ہوئی ہے؟ عوام کی جانب سے، تاجر برادری کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے، کہ اس حد تک مثبت ریشو دیکھنا پڑ گئی؟ اس میں کچھ جو ہماری کیلکولیشنز ہیں اس میں بھی کچھ پرابلم تھا، جو ہمارے جو کیسز کے اپلوڈنگ کے حوالے سے وہ جو ایک ہماری لیب ہے وہاں سے جو فگرز ہوئیں وہ کوئی پراپرلی نہیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود جو 38% اگر ان کیس ایک دن میں ہمارے ریشو آئی بھی ہے تو ہم اس کو اون کرتے ہیں، اور اس میں کولیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو پبلک کا جو رسپانس ہے یا لوگوں کی جو کہہ لیں اس کا انفورسمنٹ کے حوالے سے ہے، وہ انہوں نے اس کو کیجولی لیا ہے چیزوں کو، اور اسی لیے اب جو ہے ہم سختی کے ساتھ ان کو ڈیل کر رہے ہیں، اور آج کی ہماری فگر جو ہے وہ لگ بھگ 9% کے قریب آئی ہوئی ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو ہم منیمائز کریں اور نیچے لے کے آئیں۔ صحیح۔ فرحان، آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر عوام کو تحفظات ہیں اور وہ تحفظات انتظامیہ کو لے کر ہیں؟ بات کی جائے تو یہاں پر ڈسٹرکٹ جو ہاسپٹل ہے، ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، وہاں پر جو شہری ہیں وہ تحفظات کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس سلسلہ میں جو ڈسٹرکٹ ہسپتال کی جو مینجمنٹ ہے ان سے جب حالات کنٹرول نہیں ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر یہاں کے ڈپٹی کمشنر نے اور اسسٹنٹ کمشنر نے علیحدہ سے ایک فورس بنا کر، ایک ٹیم بنا کر علیحدہ سے وہاں پر SOPs پر عمل درآمد کے لیے کوششیں کی ہیں، لیکن وہاں کے جو معاملات ہیں شہری وہاں پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو شہریوں کی ہے وہ یہاں پر جو بازار ہیں وہاں پر دکاندار جس طرح ان کو SOPs پر عمل درآمد کروانا چاہیے، دکاندار حضرات، بعض تاجر حضرات خود ماسک نہیں لیتے، اور اس سلسلہ میں انتہائی افسوسناک صورتحال اس وقت سامنے آئی جب ابھی گزشتہ رات کی ہی بات کر لیں تو ڈپٹی کمشنر جب رات کے آخری پہر جب نکلے تو وہاں پر کچھ فارمیسیز جہاں پر کورونا کے مریضوں اور دیگر کے لواحقین نے ادویات لینے آنا ہوتا ہے تو وہ فارمیسی مالکان نے ہی ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ہی سماجی فاصلہ کا خیال نہیں رکھا ہوا تھا، جس پر ان کو گرفتار تو کر لیا گیا، وہ فارمیسی سیل تو کر دی گئی۔ اسی طرح جو میڈیکل سٹور ہیں وہاں پر شہریوں کو تحفظات ہیں، اور کئی میڈیکل سٹور مالکان جو ہیں وہ کورونا میں مبتلا بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہ تو خود سماجی فاصلوں پر
کرتے ہیں اور نہ ہی آنے والے کسٹمر کو. اسی طرح جو آج کل عید کا رش ہے, عید کے رش کی وجہ سے بھی جو دکاندار حضرات ہیں جن پر سختی تو کی جا رہی ہے, اور اس سلسلہ میں اب تک 27 گرفتاریاں بھی عمل میں آ چکی ہیں, 53 مقدمات درج ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ ہم پتہ نہیں کس تباہی کا انتظار کر رہے ہیں جو ہر طرف سے ہم لاپرواہی کر رہے ہیں. اور اس سلسلہ میں شہریوں نے جو بار بار ہم سے بھی رابطہ کیا اور دیگر انہوں نے سورسز سے بھی رابطہ کیا, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر بازاروں میں تاجر حضرات, دکاندار حضرات صرف اتنی سختی کر لیں کہ گاہک کو بغیر ماسک اندر نہ آنے, تاجر برادری کا ایک بڑا کردار اس میں شامل ہے جو ان کی جانب سے ادا نہیں کیا جا رہا. شیرازی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا, کیا تاجر طبقے کے ساتھ بات چیت کی کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں, اور اگر کی تو ان کا رسپانس کیسا تھا؟ جی, اس میں ہم نے مسلسل اپنے فیلڈ فارمیشنز نے اور ہم نے اپنے ٹریڈرز کے ساتھ, ان کی یونین کے ساتھ اور ادروائز علماء کے ساتھ اور دیگر جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. اور آپ بھی اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ یہ 1 سال سے زیادہ اس پینڈیمک کو ہو چکا ہے, اور اب یہ بچہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ایشوز اور اس میں کون سے ایس او پیز انوالو ہیں جن کو ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے. ان کی طرف سے مکمل ایشورنس ہوتی ہے, لیکن ادروائز اگر دیکھا جائے تو 100% امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, چونکہ ہر بندہ ایک لیول کا نہیں ہے. جو بازار میں آ رہا ہے اور وہ ماسک پہنے بغیر آ رہا ہے تو سم ویئر جو شاپ کیپر ہیں وہ بھی اس کو لینیٹ لے لیتے ہیں اور ان کی انٹری جو ہے اس کو یقینی بنا لیتے ہیں. لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور اسپیشلی جو رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے اور عید المبارک کے حوالے سے جو یہ ہماری ایس او پیز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے. شیرازی صاحب, آپ سمجھتے کیا ہیں جب 1 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک نکتے کا ہر شخص کو معلوم ہے, تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتا؟ نظریات تبدیل کیوں ہوئے ہیں؟ کیا اکتا گئے ہیں یا سختی دیکھنے میں نہیں آئی اس وجہ سے وہ نہیں کرتے؟ اس میں دیکھیں جی, یہ ہر بندہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ تو کر رہا ہے, لیکن پریکٹیکلی اس کو جو اڈاپٹ کرنے میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایشوز موجود ہیں. ایک تو اس میں دوبارہ سے سارے لوگوں کو ہم نے چیزوں کو سارا ری انفورس کروایا ہے, ان کو ریویو کیا ہے, جہاں پہ شارٹ کمنگز ہیں ان کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی اور انفورسمنٹ کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک ڈیٹرنس نہیں ہوگی ہم لوگ اس چیز سے ڈرتے نہیں ہیں, عمل درآمد یقینی نہیں بناتے. تو اب ان چیزوں کو ہم نے اس کا جو لیول آف انفورسمنٹ اس کو بڑھایا ہے, اور پبلک بھی اب انشاءاللہ کافی سینسٹائز ہو گئی ہے. بہت ساری اموات دیکھ لی ہیں, بہت سارے ہمارے ہمسایہ ملک کے معاملات دیکھ لیے ہیں, تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہوپ فلی میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. تو شیرازی صاحب, ہاسپٹلز کی صورتحال کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ, شہری انتظامیہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آن بورڈ کس حد تک ہے, اور کیسی مشکلات ہیں جو انتظامیہ حل کر سکتی؟ جی, ہاسپٹلز ہمارے یہاں پہ ایک ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے اور اسی طرح ہمارے 3 ٹی ایچ کیو جو تحصیل لیول پہ ہاسپٹلز ہیں, اور اس میں جو ہم نے کووڈ کے ریلیٹڈ جو ابھی بیڈز ہیں ہمارے پاس وہ کوئی 103 کے قریب بیڈز ہیں. اس میں میجر جو بیڈز ہیں وہ ڈی ایچ کیو پہ ہیں, جہاں پہ ہمارے پاس پلمونالوجسٹ اور دیگر جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں یہ اوور برڈنڈ ہو چکے ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے, لیکن ان کو انتظامیہ کی طرف سے پوری سپورٹ حاصل ہے. بجٹ کے حوالے سے, فنڈز کے حوالے سے پوری سپورٹ ان کو دی جا رہی ہے, اور ٹائم ٹو ٹائم ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں پہ ایشوز ہیں. اور ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز اور میں ذاتی طور پہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں. ابھی بھی میں نے جسٹ میٹنگ کی ہے, اور چھٹی والے دن بھی ہم میٹنگز کر رہے ہیں اس حوالے سے. ویجیلنٹ ہیں, آکسیجن کی جو اویلیبلٹی ہے کوئی لگ بھگ ہمارے ڈی ایچ کیو میں 80 کے قریب سلنڈر ہیں, اور ابھی بھی بیک اپ میں سلنڈر موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کا رش ہے, اور ہر بندہ جو وہ اس میں ایک جو اسٹینڈرڈ ہے کوالٹی کا وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ وہ ظاہر ہے اس طرح نہیں ہو پا رہا. لیکن بہت بھرپور کوشش ہے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, اور ہم بھی انہیں بیک اپ میں ان کے لیے موجود ہیں, اور جہاں پہ شارٹ کمنگ ہیں ان کو ہم ٹائم ٹو ٹائم ریکٹیفائی بھی کر رہے ہیں. صحیح. شیرازی صاحب, میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. ابراہیم, یہ کہیے گا اس وقت سندھ کے اندر یا بالخصوص کراچی میں افریقن اور برازیلین ویریئنٹ کی بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں, اس کے کیسز کتنے سامنے آئے ہیں اور اس سے کس حد تک نقصان پہنچتا ہے پھیپھڑوں کو؟ ڈاکٹر کیا رائے رکھتے ہیں؟
جی دیکھیں بالکل یہ جو جیسی کورونا کی صورتحال آئی تھی تو اس کے بعد جو ہے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جو آغا خان اسپتال میں کیس آئے تھے وہ 13 کیس آئے تھے جس کو اسٹڈی کی گئی تھی آغا خان اسپتال کے ڈاکٹروں کی جانب سے، جس میں 13 جو کیسز ہیں اس میں سے 10 جو ہے وہ برطانیہ کے بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں کے وائرس ہے اور 2 افریقہ کا اور ایک اسی طرح دوسرے ملک کا ہے. تو اس طرح 13 کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں، یہ جو کورونا کے جو کیسز آ رہے ہیں دوسرے ممالک سے، یہ انتہائی خطرناک ہیں اور یہ جو ہے وائرس انتہائی تیزی سے پھیلتا ہے اور اگر کورونا کی ویکسین جس افراد کو لگی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی اس کو یہ اثر کرتا ہے اور بعض اوقات جو ہے زیادہ اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور یہ اس سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے سندھ میں، کیونکہ یہ جو اسٹڈی ہے یہ صرف آغا خان اسپتال میں کی گئی ہے جو کہ چند ہفتوں کے دوران ہے. اگر اسی طرح تو اگر باقی اسپتالوں کی بات کی جائے کراچی کے دیگر بڑے اور چھوٹے اسپتالوں میں تو ان کی تعداد تو 25 سے زائد ہے، جو کہ اگر وہاں پہ بھی اگر اسی طرح کے مریضوں کو ڈھونڈا جائے تو شاید اس طرح کے کیسز وہاں پہ بھی زیادہ آ سکتے ہیں. تو دن بدن یہ صورتحال جو ہے تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. تو حکومت سندھ تو بہتر اقدامات اپنی طریقے سے کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کو بھی اپنا جو ہے حق ادا کرنا ہوگا، ماسک پہننا ہوگا اور سماجی فاصلوں کا خیال رکھنا ہوگا. عوام کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. انتظامیہ پہ سب کچھ نہیں چھوڑا جا سکتا، نہ انتظامیہ کے بس کی بات ہوتی ہے. عوام اگر تعاون کرے تب ہی انتظامیہ بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہے. فرحان، خانیوال کے اندر جو رمضان بازار ہے وہاں پر سہولیات اگر ہیں تو کس حد تک میسر ہیں، اگر نہیں ہیں تو وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل، اگر رمضان بازار کی بات کی جائے تو باقی اضلاع کی نسبت خانیوال کا جو رمضان بازار جو دیکھنے میں آ رہا ہے، شہری بھی وہاں پر خاصے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ خانیوال کا جو رمضان بازار ہے اس میں جب سستی اشیاء کی ریشو نکالی جا رہی ہے تو یہاں پر پنجاب میں یہاں پر 25% کمی کے ساتھ یہاں پر اشیاء مل رہی ہیں. اور یہاں پر اگر SOPs کی بھی بات کر لی جائے رمضان بازار کی تو یہاں پر بغیر ماسک اور بغیر ٹمپریچر چیک کیے، چاہے وہ کتنا بھی بااثر شخص کیوں نہ ہو، اسے نہیں اندر انٹر ہونے دیا جاتا. اسی طرح اگر ہم وہاں پر سبزیوں کی بات کر لیں تو شملہ مرچ جو ہے ایک سبزی جو عام سبزی استعمال ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں جو 40 سے 45 روپے کلو ہے، جبکہ رمضان بازار میں 28 روپے ہے. سبز توری کی بات کر لی جائے تو وہ مارکیٹ میں 60 روپے ہے، رمضان بازار میں 38 روپے ہے. اسی طرح جو کدو ہے وہ 50 روپے عام مارکیٹ میں ہے اور جبکہ یہاں پر 34 روپے مل رہا ہے. اور اسی طرح اگر دیگر اشیاء کی بات کر لی جائے تو یہاں پر گھی اور آئل پر بھی 25% جو ہے وہ رعایت دی جا رہی ہے. اس میں جو ضلعی انتظامیہ ہے اس نے تاجروں کو بھی آن بورڈ لیا ہے اور جو انجمن تاجران ہیں ان کے تعاون سے جو ہے وہ منافع کا مارجن ختم کر کے یہاں پر بغیر اس کے دی جا رہی ہیں، جس سے شہری جو ہیں وہ خاصے مطمئن نظر آ رہے ہیں. رمضان صحیح، شہری مطمئن نظر آ رہے ہیں. فرحان ساتھ ہی رہے گا. شیرازی صاحب ایک بات بتائیے گا، بڑے شہروں میں بھی چیزیں سبسیڈائز ہو رہی ہے، رمضان بازار لگے ہیں، سہولیات وہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں. چھوٹے شہروں میں تو کئی جگہوں سے خبریں یہ ہیں کہ صرف ریٹ آویزاں ہوتے ہیں، سٹال موجود نہیں ہوتے. لیکن اگر خانیوال کے اندر شہری مطمئن ہیں اور جو قیمتوں کا تناسب ہے اس میں اس حد تک فرق ہے، کیا آپ اضافی طور پر سبسیڈائز کر رہے ہیں یا پھر وہ جو آپ کو سبسیڈیشن کے لیے رقم مختص کی گئی تھی اسی کے دائرہ کار کے اندر یہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب پھر کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا سمجھتا ہے؟ جی اس میں ہمارے 5 رمضان بازار جو ہیں وہ ضلع خانیوال میں ہم نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. اس میں 3 میجر چیزیں ہیں. آٹا ہے جو کہ 375 روپے کا 10 kg کا بیگ ہے، وہ لگ بھگ ہم نے کوئی 1 لاکھ بیگز جو ہیں ابھی تک بیچے ہیں. اور اسی طرح جو چینی ہے وہ بھی سبسڈائز ریٹ 65 روپے پر kg کے حساب سے ہم بیچ رہے ہیں لوگوں کو. اور اوپن مارکیٹ میں بھی جو کوٹا ہے اس کے تحت ہم اس کو بیچ رہے ہیں. لائک وائز جو ہماری ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ ہے اس پہ جیسے کہ فرحان بتا رہے ہیں 13 آئٹمز ہیں اور اس پہ ہم نے بڑا ویجیلنٹلی ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز نے، ہمارے DA نے اور میں خود اور ہمارے دیگر جو ہمارے اسپیشل برانچ ہیں ہم سب نے اس کو بڑا ویجیلنٹلی واچ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ جہاں پہ کوئی لوپ ہولز ہیں ان کو ہم کور کریں، کیونکہ ٹاپ پرائرٹی ہم نے کووڈ کے ساتھ ساتھ اپنا رمضان بازار اور پرائس کنٹرول پہ رکھا ہے. اور کوشش کی ہے جہاں پہ لائنوں کا مسئلہ تھا ہم نے وہاں پہ چیئرز لگوا دی ہیں اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اسی طرح ہمارے AC صاحبان نے کچھ انیشیٹو لیتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ادروائز سبسڈی کے علاوہ بھی جیسے گھی ہے اور باقی چیزیں ان کو بھی کوشش کی ہے کہ وہ باقی جو بازار ہیں اس کی نسبت بہت کم ریشو پہ
بہت منیمم پروفٹ پہ وہ لوگ بیچ رہے ہیں، اور باقی اشیاء خرد و نوش بھی، اور کوالٹی بھی ہم اس کو اشور کر رہے ہیں. فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اس کو گاہے بگاہے چیک کرتی رہتی ہے. ہم امید کرتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوگا. ہم آپ سے بھی اچھے کی امید کرتے ہیں. آپ جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے عوام میں ڈیلیور کریں، عوام بھی آپ کے ساتھ تعاون کرے، اور اس پینڈیمک کے دور میں عوام ایسا تعاون کرے جو مثالی بھی ہو، اپنے حق میں بھی ہو اور انتظامیہ کے حق میں بھی ہو. بہت شکریہ فرحان قیوم اور ابراہیم رند اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے، اور ظہیر عباس شیرازی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ کہاں پر صورتحال کس نہج تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس میں بنیادی عنصر ایک یہ ہے کہ عوام کی جانب سے وہ رسپانس نہیں دیا جاتا، عوام کی جانب سے وہ کردار نہیں ادا کیا جاتا جو ایک باشعور شہری کو ادا کرنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم تھک چکے ہیں، ہم مایوس ہو چکے ہیں، یا پھر اس وبا سے لڑنے کے لیے ہم نے اتنا جگر پیدا کر لیا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا تو درکنار، ہم دوسروں کو اس کی تلقین بھی نہیں کرنا چاہتے. ناظرین، یہ رویہ کیوں جنم لے رہا ہے ایسے وقت میں کہ جب بستر مرگ پر پڑے ہوئے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر عوام جانے دے رہے ہیں؟ روزمرہ کی بنیاد پر تیزی سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ہم اسے پلیٹو بھی نہیں کر پا رہے. تو عوام کا یہ رویہ تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں انتظامی طور پر مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور اگر مشکلات ہیں تو اس کو کس طریقے سے حل کیا جا رہا ہے؟ گجرات سے ہمیں ڈپٹی کمشنر گجرات سیف انور صاحب نے جوائن کیا ہے. ہمارے نمائندہ گجرات شاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے وقت دینے کے لیے. سیف صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. اس وقت جو گجرات کی مجموعی طور پر صورتحال ہے، گزشتہ 2 ہفتوں پہلے اگر ہم دیکھیں تو گجرات کے اندر پازیٹیوٹی ریشو بہت زیادہ ہو چکی تھی. گجرانوالا کو بھی اگر لے لیں اور ملحقہ جو شہر ہیں ان کو اگر لے لیں تو یہاں پر مثبت کیسز زیادہ تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں گجرات کے اندر پازیٹیوٹی ریشو بڑھنے کی وجہ کیا تھی، اور اس کو روکنے کے لیے اقدامات آپ کی جانب سے کیا کیے جا رہے ہیں؟ برادر، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی گجرات میں اس وقت تو صورتحال الحمدللہ حوصلہ افزا ہے، اور ہمارے پاس جو پازیٹیوٹی کی ریشو ہے وہ 5.7% ہے. یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ 2 ہفتے پہلے پازیٹیوٹی کی ریشو بہت زیادہ تھی اور کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہو رہے تھے. اس میں ایک تو جو فیکٹر ہے وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گجرات میں ایکسپیٹریٹس بہت زیادہ ہیں اوورسیز، اسپیشلی یورپ اور انگلینڈ سے. ہمارے ہر گھر میں 1 یا 2 فرد وہاں رہتے ہیں، ان کا فریکوینٹ ٹریول ہے. تو اس کی وجہ سے پازیٹیوٹی ریشو جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑی تھی. لیکن ساتھ ہی پھر ہم نے ایس او پیز کی کمپلائنس پہ سختی کی، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا، لوگوں میں ماسک تقسیم کیے، لوگوں کی دکانیں اور بزنسز سیل بھی کیے، اور جو ہمارا انفیکشیس کنٹرول ڈیزیز ایکٹ ہے اس کے تحت FIRs بھی دیں. تو اس سے حالات اب بہتری کی طرف ہے. حالات بہتری کی طرف ہیں. شاہد چودھری، یہ کہیے گا عوام جو ہے انتظامی طور پر جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر انہیں کتنے تحفظات ہیں یا کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی، گجرات میں لاک ڈاؤن سے پہلے کرونا SOP پر عمل درآمد کرنے سے عوام غیر سنجیدہ تھی، لوگوں کا ہجوم نظر آتا تھا اور ماسک استعمال نہ ہونے کے برابر تھا. اسی وجہ سے گجرات میں کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی آئی تھی. لیکن اب لاک ڈاؤن کے بعد اور ضلعی انتظامیہ کی سختی اور پابندی کروانے کے بعد لوگوں نے اس ماسک کا استعمال شروع کر دیا ہے. اگر کرونا کی موجودگی میں لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی تو عوام میں SOPs کی حلاوت یا معمول کا حصہ ہوں گی، کیونکہ جن افراد کے عزیز و اقارب اس خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہارے ہیں وہی اس حقیقت سے واقف ہیں. باقی عوام کرونا SOPs پر خود ذمہ داری سے عمل کرنے پر تیار نہیں. یہ تو ضلعی انتظامیہ کا کنٹرول نہ ہو تو عوام ماسک پہننے سے گریزاں ہیں. عوام ماسک پہننے سے گریزاں ہیں. بنیادی طور پر عوام کو اس وقت کس خفت کا سامنا ہے، کس مجبوری کا سامنا ہے کہ ماسک پہننے میں انہیں عذر ہے؟ وہ عذر کیوں ہے؟ راولپنڈی سے ہمارے نمائندہ ساجد شیخ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ساجد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ساجد، راولپنڈی میں اگر ہم 1 ہفتے پہلے کی صورتحال دیکھیں تو وہ کسی حد تک تشویشناک تھی، لیکن اس کے بعد صورتحال بتدریج کتنی بہتر ہوئی؟
دیکھیے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت میں موجود ہوں باڑہ مارکیٹ کے سامنے جو کہ بالکل راجہ بازار کے قریب واقع ہے، اور کچھ چیزیں تو یہ دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ تھوڑی سی بہتری یہ آئی ہے کہ جب سے ہم نے دیکھا کہ آرمی کی انوالومنٹ ہوئی ہے اور جو دیگر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اس کے بعد لوگ تھوڑا سا ڈرے بھی ہیں اور اس چیز پہ تھوڑا سا کنٹرول آیا ہے، ٹھہراؤ آیا ہے تھوڑا سا۔ مگر دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میونسپل کارپوریشن ہے جس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شہر سے تجاوزات مافیا کا خاتمہ کیا جائے، اب آج جس طرح کہ آج چھٹی کا دن ہے، NCOC کے مطابق آج چھٹی کا دن ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکانیں تو بند ہیں مگر دکانوں کے آگے جو پتھارا مافیا ہے ان کا راج ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ کارروائی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اندرون شہر کے اندر کچھ جگہوں پہ کارروائی ہوتی ہے، اس کی تشہیری مہم چلائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ریشو کی بات کی جائے تو آپ سے ایک ہفتہ قبل ہم دیکھ رہے تھے 250 سے 300 پیشنٹ جو ہیں وہ یومیہ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں لائے جا رہے تھے، جن کے کورونا ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آ رہے تھے، مگر اس وقت وہ ریشو جو ہے وہ 200 سے 250 کے درمیان چلی گئی، یعنی کہ 50 لوگ جو ہیں اگر ہم اس میں سے ڈیڈکٹ کر دیں تو دیٹ مینس کہ 10% سے یہ 8 یا 9 کے درمیان آ گیا ہے، تو یہ کافی بہتری ہے۔ راولپنڈی انتظامیہ کی دیکھا جائے تو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی جو حکمت عملی ہے وہ بہت اچھی ہے، ٹھیک طریقے سے وہ اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، مگر جو دوسری جانب میونسپل کارپوریشن ہے وہ اگر تھوڑی سی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے دیگر حوالے سے تو شہری جو ہیں ان کے رویے جو ہیں اس میں ابھی تک بدلاؤ نہیں دیکھنے میں آ رہا، کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو SOPs کے اوپر پراپر طریقے سے عمل کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہے، ماسک جو ہیں اس کے اوپر ماسک نہیں استعمال کیا جا رہا، ہینڈ سینیٹائزر نہیں یوز کیا جا رہا، اور سب سے بڑھ کر شہریوں کے رویے میں بدلاؤ نہیں دیکھنے میں آ رہا۔ سیف انور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پازیٹیوٹی ریشو ہے گجرات میں، کیا آپ اسے پلیٹو کرنے کی کوشش میں ہیں، اور اگر کریں گے تو کس ماڈل کے تحت، یا پھر اگر وہ کم ہوگی تو وہ کس ماڈل کے تحت ہوگی؟ برادر، بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے بات ہو رہی ہے کہ ہمارے عوام کے رویے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے، یہ تو پچھلے 1 سال سے ہم اس ریزسٹنس کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ باور ہی نہیں کروا پا رہے کہ آپ نے ماسک لگانا ہے، اور ماسک لگانا کوئی اس کی اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے، اس کے پورے خاندان کی بہتری کے لیے، اس کے بوڑھے ماں باپ کی بہتری کے لیے ہے۔ آج صبح میں اور DPO صاحب منڈی گئے، جیسے رمضان المبارک میں ڈپٹی کمشنر اور DPO صبح آکشن جا کے اوورسی کرتے ہیں، تو واپسی پہ میں نے اور DPO صاحب نے خود باہر نکل کے بہت سارے لوگوں کو یہ تنبیہ بھی کی، کوئی 1 گھنٹے کے لیے ان کو ڈیٹین بھی کیا، اور یہ پرچار کیا کہ ماسک جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور الٹیمیٹلی موٹیویشن ہی بہترین ہتھیار ہے جس کو ہم استعمال کر کے لوگوں کو پابند کر سکتے ہیں۔ اور یہ پابندی جو ہے بہت حد تک شہروں تک تو ہے، لیکن ابھی بھی گاؤں کی سطح پہ یا رورل سائڈ پہ ابھی بھی لوگ بادر نہیں کرتے، ماسک کی اس لیول کی کمپلائنس ابھی بھی نہیں ہو رہی۔ نہیں، سیف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اویئرنس کمپین میں کیا تبدیلی لانی چاہیے جو عوام 1-1.5 سال میں نہیں سمجھ سکی، جہاں پہ 17,500 کے قریب جس ملک میں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، وہاں پہ مزید کس طرح کی بہتر کمپین ہم کر سکتے ہیں کہ عوام یہ سمجھیں کہ واقعی یہ وائرس ہے، ہمیں احتیاطی تدابیر اٹھانی؟ میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس میں جتنے ہمارے اوپینین لیڈرز ہیں ان کو کلٹیویٹ کرنا چاہیے، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو کلٹیویٹ کرنا چاہیے، ہمارے جو پریئر لیڈرز ہیں، جو ریلیجیس اسکالرز ہیں، ان کو لے کے آنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ سختی سے بھی ریئیکشن آتا ہے، اور یہی ایک بہترین ہتھیار ہے اور یہی بہترین طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ اور آپ کے پڑوس میں جس طرح کی اموات ہو رہی ہیں، جس طرح کے بھیانک سین ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو تھوڑا اجاگر کر کے لوگوں کو ریئلائز کروایا جائے کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور اس سے ڈیتھ ٹال بڑھے گا اگر وہ پابندی نہیں کریں گے تو۔ شاہد، آپ کہیے گا کہ گجرات میں رمضان بازاروں میں دی گئی سہولیات کے حوالے سے عوام کس حد تک مطمئن ہے؟ جی، گجرات میں اس وقت 10 رمضان بازار لگائے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران ان بازاروں میں شہریوں کو مارکیٹ ریٹ سے کم ریٹ پر آٹا، چینی کے ساتھ مزید 13 اشیاء حق و نوش پر رعایت دی جا رہی ہے۔ تحصیل گجرات میں شاہ جنگی روڈ، ماڈل بازار، ریلوے روڈ، ظہور اسٹیڈیم، کنجا، جلال پور جٹا کے علاوہ کھاریاں، لالا مسا، ڈنگا، سرائے عالمگیر میں بھی سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں، جہاں پر 10 کلو کا آٹا 375 روپے میں، 20 کلو کا تھیلا 750، اور چینی ہر شناختی کارڈ پر لائن میں کھڑے ہو کر 2 کلو کا پیکٹ 65 روپے کلو کے حساب سے دی جا رہی ہے،
جبکہ سبزیاں، دالیں، فروٹ، کھجوریں بھی عام مارکیٹ سے 5 روپے کم قیمت پر فروخت ہو رہی ہیں۔ اس بار رمضان بازاروں میں ایک چیز ہوش آئند ہے کہ ہر آئٹم وافر مقدار میں موجود ہے۔ غیر معیاری اشیاء پر انتظامیہ کی طرف سے نوٹس لیا جاتا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے دکانداروں اور گاہکوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ چینی آٹے کا اسٹال انتظامیہ اپنی نگرانی میں چلا رہے ہیں۔ باقی محکمہ زراعت نے سبزی کا اسٹال لگایا ہوا ہے۔ باقی تمام اسٹال دکانداروں نے خود لگائے ہیں۔ انتظامیہ صرف ریٹ کا تعین کر رہی ہے۔ جی سیف صاحب، رمضان بازاروں میں 13 اشیاء خورونوش پر سبسیڈائز کر کے سہولیات دی جا رہی ہیں، خوش آئند بات ہے، لیکن رمضان بازاروں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے؟ اس کے لیے میکانزم کیا ترتیب دیا؟ اس میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک تو ایڈورٹیزمنٹ بورڈ لگائے ہوئے ہیں، پبلسٹی بورڈز لگائے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو این سی او سی کی ڈائریکشنز ہیں کہ 60 سال سے زیادہ کے لوگ اور بچے نہ آئیں، اس پہ پابندی کروا رہے ہیں۔ ہم نے گیٹ پہ بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں، سول ڈیفنس کے والنٹیئرز ہیں، وہ لوگوں کو انٹر ہی نہیں ہونے دیتے جب تک انہوں نے ماسک نہ پہنا ہوا۔ تو یہی وہ پابندیاں ہیں جن کے ذریعے ہم ایس او پی کی کمپلائنس کروا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں ایس او پیز پر عمل درآمد ہوتا رہے۔ ساجد، یہ کہیے گا کہ راول پنڈی کے اندر اگر روزانہ کی بنیاد پر 200 سے 250 پازیٹیو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تو ویکسینیٹڈ افراد کی تعداد میں روز بروز کتنا اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے جو محکمہ صحت ہے اس سے ہماری بات ہوئی ہے، اور جو ان کے جو حکام ہیں ان کی جانب سے کہنا یہ ہے کہ تقریباً 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کو اب تک ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ 12 سے 15 جو دیگر افراد ہیں جو کہ فرنٹ لائن ورکر ہیں ان کو بھی لگایا جا چکا ہے۔ اور اب اس وقت چونکہ پہلا جو فیز ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کام مکمل ہو چکا ہے، اور سیکنڈ فیز میں بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو نہ صرف ان کو میسج آنے کے ساتھ فوری طور پر ان کو انٹرٹین بھی کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دو روز میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی جنہوں نے رخ کیا جو ویکسینیشن سینٹر کا، جس طرح کہ راول پنڈی میں فاطمہ جناح یونیورسٹی اور اس کے علاوہ شباز شریف اسپورٹس کمپلیکس میں بھی جو ہے وہ وہاں پر بھی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ اور اس جو ڈپٹی کمشنر راول پنڈی ہیں وہ اس کو خود دن میں 2 مرتبہ کم از کم وزٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی شکایت وغیرہ یا کوئی اس حوالے سے کوئی ایشو تو نہیں آ رہا۔ بہرحال اوورآل اگر بات کی جائے تو ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے وہ خاصا تیز ہو چکا ہے اور لوگ اس پہ ریلائی بھی کر رہے ہیں اور اس چیز سے مطمئن بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ تھوڑے سے لوگ تھے شروع میں ہم نے دیکھا کہ ان کے کچھ تحفظات تھے مگر وہ دور ہو گئے بعد ازاں جس وقت انتظامیہ کی جانب سے پراپر طریقے سے ان کو گائیڈ کیا گیا اور اس کے بعد وہ اس چیز پر بالکل مطمئن دکھائی دیے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اوورآل پورے شہر کی بات کی جائے تو ابھی تک خاصی بہتری آئی ہے پہلے کی نسبت۔ کچھ تھوڑا سا اگر ایشو آ رہا ہے تو پھر وہ صرف اتنا ہی ہے کہ دکاندار تو دکانیں بند کر دیتے ہیں مگر ان دکانوں کے آگے جو پتارا مافیا ہے جب وہ آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہجوم پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ پہ فرق پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا جو فرق آ رہا ہے نمبر کا وہ یہی ہے، ادروائز اوورآل کافی بہتر ہے۔ جی اوورآل کافی بہتر صورتحال دکھائی دیتی ہے ویکسینیشن کے حوالے سے۔ سیف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویکسینیشن کے حوالے سے گجرات کے عوام میں کس حد تک شعور ہے؟ کانسپیرنسی تھیریز جو چل رہی تھیں اس کا شکار کتنے افراد ہیں اور ایسا طبقہ کیسا ہے جو ویکسینیشن پر مائل ہے؟ کتنے ویکسینیشن سینٹر گجرات میں اس وقت ایکٹیو ہیں؟ اس وقت میرے پاس 5 ویکسینیشن سینٹر چل رہے ہیں اور یہاں لوگ بڑی تعداد میں اب آ رہے ہیں اور ہم نے ہر طرح کی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں۔ مور دین 3000 ویکسینیشنز ہم پر ڈے کر رہے ہیں اور کل سے 4 ویکسینیشن سینٹرز ہم اور ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور اپنی اس کیپیسٹی کو 6 سے 7000 پر ڈے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت میرے پاس جو سویلین پاپولیشن ہے وہ کچھ 30,000 کے قریب ویکسینیٹ ہو چکی ہے، ان میں سے 23,000 فرسٹ ڈوز لے چکے ہیں، کچھ 6,000 لوگ ہیں وہ سیکنڈ ڈوز لے چکے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ 4,000 کے قریب ان کی بھی ویکسینیشن ہو گئی ہے۔ تو کنسپیریسی تھیوری اب نہیں ہے، اچھا رسپانس ہے، لوگ آ رہے ہیں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ہماری بھی یہی خواہش ہے اور یہی کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ویکسینیٹ کر لیں تاکہ اس بیماری سے ہم سارے نجات حاصل کر سکیں۔ شاہد، یہ کہیے گا عوام ویکسین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر تو کانسپیریسی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے عوام کی ہی جانب سے سمجھایا جا رہا ہے یا کوئی اویئرنیس کمپین ہے؟ محکمہ صحت کی جانب سے اویئرنیس کمپین چلائی جا رہی ہے لیکن عوام میں پہلے شعور نہیں تھا، لیکن یکم رمضان المبارک سے عوام میں ویکسینیشن لگوانے کا شعور پیدا ہو چکا ہے۔ ابھی تک
तकरीबन 38,000 से ज्यादा अफराद वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। गुजरात में पहले सेंटर की तादाद तीन थी जो बढ़ाकर 5 कर दी गई है, लेकिन अभी 8 करने जा रहे हैं। लोगों में अब शऊर बेदार हो चुका है। लोग वैक्सीनेशन के लिए रात 12 बजे तक वैक्सीनेटर सेंटर में आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जी सैफ साहब, एक आखिरी सवाल ये कहिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, बाजारों के अंदर SOPs को लेकर क्या ऑन बोर्ड लिया गया है ताजिर तबके को, और अगर लिया गया है तो ताजिर तबका आइंदा के लिए आपको क्या यकीन दहानी करवा चुका है? देखें, ताजिर तबके के साथ हमारी मुसलसल मीटिंग होती रही हैं और हमने ताजिर जो हमारे ताजिर हैं उन्होंने हमारे साथ तावन किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमारे साथ तावन किया है। हमारी टीम्स भी मुसलसल विज़िट कर रही हैं और जहां हमें शिकायत आती हैं तो उस पर मैं और DPO साहब खुद को 5:45 बजे बाज़ारों का रुख करते हैं और अपनी सुपरविजन में एक तो लॉकडाउन पे अमल दरामद करवाते हैं, और जहां हमें वायलेशंस रिपोर्ट होती हैं तो मैं ये बताता चलूं कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में पिछले 3 दिन में को 150 से ज़्यादा FIRs हमने दी हैं। बहुत सारे लोगों को हम रोक के मोटिवेट भी करते हैं, मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ताजरों की तरफ से भी तावन है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये इसी तरह की हमने SOP की कंप्लायंस कर ली तो हमारे ये पॉजिटिविटी का जो रेट है ये फर्दर इंशाल्लाह रिड्यूस होगा। SOPs पर इसी तरह अमल दरामद जारी रहा तो पॉजिटिविटी रेशो जो है वो कम हो सकती है, लेकिन उसमें अवाम का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। अवाम की जानिब से वैसा रिस्पांस चाहिए जैसा इंतजामिया एक्सपेक्ट कर रही है। बहुत शुक्रिया सैफ अनवर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शाहिद चौधरी और साजिद शेख आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये समझने की ज़रूरत है कि ये वो वबाई दौर है कि जिसके अंदर एहतियात ही वो वाहिद उनसर है जिससे बचाव मुमकिन है। अगर आप बेखतर और बेखौफ होकर गली मोहल्ले में निकलना चाहते हैं और आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं, तो ये एहतियात सिर्फ आप ही से मुंसलिक नहीं है, इसका नाता आपके पूरे खानदान, अजीज़ो अकारिब और रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपसे मिलने वाले लोगों के साथ है। तो खुदारा एहतियात कीजिए, अपने लिए नहीं तो अपने साथ वाले के लिए कीजिए। नाज़रीन, न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल से यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।